बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई बुनियादी तौर पर एक खिचड़ी है। इस खिचड़ी में आपको कई तरह का मटीरियल मिलेगा। एक वो लोग हैं अहमद जवाद जैसे कि जो रोज़े अव्वल से पीटीआई के साथ वाबस्ता थे और जिन्होंने इनकलाब के ख्वाब देखे थे और जो इनकलाब की तमन्ना लेके यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपने 20-25 साल पीटीआई के साथ सर्व किए। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जिन्होंने तब्दीली सरकार को ज्वाइन किया था और जब पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरी गई और इमरान खान साहब इनकलाब के और एहतिसाब के और मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामज़न करने के दावे कर रहे थे, तो वो लोग, उनकी ख़ानदानी हैसियत भी थी, उनके हल्के भी थे और दूसरी जमातों में उनको अच्छी जगह भी मिली हुई थी, दौलत की भी उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त की खातिर और इस नए काम में हिस्सा डालने की खातिर पीटीआई को ज्वाइन किया। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो इस वक्त हुक्मरान हैं और जिसमें कोई अमेरिका से लाया गया है, किसी को बरतानिया से लाया गया है, कोई यहाँ से हैं, कोई खुशामद में नंबर 1 है, कोई गालम गलूच में नंबर 1 है। इस वक्त ज़्यादातर वही लोग मुख्तार हैं। नूर आलम खान का शुमार ये दूसरी कैटेगरी में होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था, बल्कि पिछली मरतबा जब वो कौमी असम्बली के रुकन थे तो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा असासे उन्होंने ज़ाहिर किए थे। फिर वो इससे पहले भी रुकन कौमी असम्बली रहे थे। पीपल्स पार्टी में उनको खातिर खा इज़्ज़त और मकाम और मरतबा भी मिल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल उन्होंने पीटीआई को इस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया कि शायद वहाँ अपनी सोच के मुताबिक वो पाकिस्तान को बदलने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता देख सके और उसमें हिस्सा डाल सके। लेकिन ए बसा आरज़ू के खाक शुदस्त। अलबत्ता अब तो बहुत सारे लोग गोया हो गए हैं और हत्ता के परवेज़ खटक साहब भी फट पड़े। परसों परवेज़ खटक साहब चूँकि पहली मरतबा मैदान में आए थे तो इसलिए उनकी खबर का बहुत चर्चा रहा, लेकिन पार्लिमानी पार्टी इजलास में नूर आलम खान भी डट के बोले थे। तो आज हमने उनको बड़ी मुश्किल से घेरा है और उनको ज़हमत दी है और उनसे जानेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ात हैं और क्या इरादे हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले उनकी बातें तो बहुत सामने आ गई, कल डिस्कस हुई। कल आपको क्या एतराज़ रहा, आपने क्या इशू उठाए? सलीम भाई, मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब से मैंने उनको कहा कि हमने आपको 3.5 साल जो भी आपने कहा हमने वोट आपको दिया है और फिर भी अभी भी देंगे, लेकिन क्या इस वोट देने से क्या हमारे लोगों को गैस और बिजली सस्ती मिलेगी? उनको कोई इशू तो नहीं होगा हम गरीब लोगों को या पाकिस्तान के लोगों को? दूसरा मेरा बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि मैं अपने हर एक मुल्क की अपने इदारे होते हैं और मैं नहीं चाहता, मैं एक डेमोक्रेट हूँ, लेकिन अपने मुल्क का सबसे पहले मुझे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के कुछ इदारों के मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके बैंक अकाउंट्स शेयर हों IMF या अमेरिका या किसी दूसरी ममालिक के साथ, क्योंकि हर एक मुल्क आपने देखा होगा अमेरिका IMF के साथ शेयर नहीं करता, इंडिया नहीं शेयर करता और ममालिक नहीं करते। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से पार्लियामेंट्री पार्टी में ये कहा कि आप खुदारा आप तो नहीं शेयर करेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की जो दिफाई इदारे हैं उनके अकाउंट्स नहीं शेयर करेंगे। ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे अपोजिशन को भी ये एतराज़ था कि हमारे दिफाई इदारों का बजट, हमारा एटमी बजट, वो भी एक जगह हो जाएगा और IMF के दस्तरस में आ जाएगा। तो कल जो शौकत तरीन ने वजाहत की या खान साहब ने की, तो उसके बाद आप उस हवाले से मुतमईन नहीं हुए? देखें, इमरान खान साहब ने तो कह दिया, इमरान खान साहब एक बहुत सादा लोग अच्छे आदमी हैं, मतलब उस लिहाज से मैं मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको शायद आई डोंट नो, उनको जितने भी वज़ीर साहिबान हैं
وہ شاید بات وہ نہیں کر رہے، لیکن میں کیونکہ IMF نے جو وہ رکھا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ سب ایک اکاؤنٹ مطلب ایک اکاؤنٹ ہوگا اور وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہوگا، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر جب ہم IMF کا بندہ رکھتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو مطلب میری ریزرویشنز ہیں ایک عوامی نمائندے، کیونکہ میرے بچے پاکستان میں ہیں، میرا تھوڑا سا جو بھی زمینیں ہیں وہ میں پاکستان میں پشاور میں ہیں، تو فکر تو ہوتی ہے۔ نہیں تو آپ لوگ بھی اس پہ کنونس ہے کہ رضا باقر IMF کا بندہ ہے؟ جاب تو اس نے وہی کی ہے، اور جی اس نے وہاں پہ مصر میں بھی جب تھا تو IMF میں ہی کے ساتھ جاب کرتا تھا، اور ابھی بھی ان سے پہلے بھی IMF میں جاب کرتے تھے۔ تو جب آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ IMF کے مجھے تو لگتے ہیں کہ وہ ہیں، اور اگر وہی پالیسیز ہوں گی تو اس تو آپ کا وہ کنسرن ابھی تک موجود ہے؟ عمران خان صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، یا میں نے لیٹ سے وہ، لیکن دل میں تو اپنے ملک کے لیے تو فکر کرنا ہے نا، اپنے دفاعی اداروں کے لیے تو فکر کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب میں MNA ہوں نہ ہوں، لیکن میرے بچے میں اور آپ یہاں پہ ہی پشاور میں اور یا مردان میں یہیں پہ رہیں گے، تو سب سے پہلے جب اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ہٹ ہوتا ہے تو مجھے اور سلیم صافی صاحب آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ میں پشاور میں ہوں اور آپ مردان میں ہوتے ہیں، تو آپ کی فیملی اور میری فیملی ہٹ ہوتی ہے۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، نہ ہم شہباز گل کی طرح جو ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور پھر باہر چلے جائیں گے، ہم اسی ملک میں رہیں گے، اسی ملک میں جئیں گے، اسی میں مریں گے۔ بالکل۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، اب ظاہر ہے کہ چلو عمران خان صاحب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچے بھی برطانیہ میں ہیں، لیکن یہ جو باقی وزیر، مشیر، شبلی فراز، مراد سعید، فلاں فلاں، یہ تو بھی اس دھرتی کے رہنے والے ہیں، تو یہ کنسرن جو آپ کو ہے ان کو کیوں نہیں ہے؟ پشتو میں کہتے ہیں چاپلوسی، اور یہ جو درباری سیاست، یا جس کو جو کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ وہ مطلب آپ کی بڑا پن کہنا کہ سر آپ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں، اور ہم جب کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ سیاسی جو بندے ہوتے ہیں یا عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں سر کہ وہاں پہ آپ کا جو ورکر ہے وہ اس سے رل جائے گا، جب بجلی مہنگی ہو جائے گی، جب گیس مہنگی ہو جائے گی، جب آٹا مہنگا ہو جائے گا، جب گھی دال یہ سب مہنگی ہو جائے گی، تو سر ایک تو آپ کا ووٹ بینک، چاہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن آپ کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے، تو اس سے پھر وہ ہوتا ہے۔ اور جب جیسے یہ نان الیکٹیبل یا جو الیکٹیبل جس کا عوام کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا، میں کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کرتا، لیکن مراد سعید تو بھی الیکشن جیت کے آیا ہے، یا وہ بولتا ہوگا، میرے خیال میں وہ بھی فواد بولتا چودھری ہوگا جو ہے الیکشن جیت کے آیا ہے، یہ باقی سارے لوگ جو ہے میرے خیال میں شاید بولنا چاہیے، کیونکہ میں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں سر، میں عوامی نمائندہ ہوں، اور عوامی نمائندے کے حیثیت سے میں نے خود کل بھی میں نے آپ کو بتایا، اور میں بار بار ہر وقت میں یہ بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں دیکھیں میں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا، آپ نے جب کہا سر انٹرو میں نے جوائن کیا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، آپ جب انصاف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، جب آپ کے ارد گرد جتنے بھی بندے ہیں ان کا وہ دیکھیں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں MNA سے پہلے کیا تھا، MNA بننے کے بعد کیا ہوا، ایک منسٹر پہلے اس کا کیا تھا، وہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے شوگر مل کیسے بنائی، تم نے آٹے کا مل کیسے لگایا، تم نے گھی کا مل کیسے لگایا، تم نے یہ بینک کیسے بنایا، تو یہ چیزیں آپ کو پوچھنی چاہیے۔ اور اس کسی نے بنائے ہیں اس دور میں؟ اس دور میں نہیں، یہ تو میرے خیال میں یہاں پہ تو جو میں نے دیکھا ہے پچھلے کچھ 30-40 سال سے یہ لوگ اس بزنس کرتے ہیں، عوام کا تو جہاں پہ چلے جاتے ہیں جی پھر کمپرومائز ہو جاتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا سلیم نہیں تو وہ لوگ اس حکومت میں بھی ہیں؟ ہاں بالکل، وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں سر، اور وہ اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں کہ عوامی نمائندے کی وہاں پہ دست رست وہاں پہ پھر نہیں سنی جاتی، ان لوگوں کی سنی جاتی ہے کیونکہ
ان کو طریقہ آتا ہے، میں اور جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عوام کی ڈائریکٹ کانٹیکٹ، اور عوام اس کو جب باتیں سناتا ہے تو وہ لیڈر کو صاف بات کرتا ہے، لیڈر کو پسند نہیں ہوتا۔ وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے سر، تو وہ اس سے لیڈرز خوش ہوتے ہیں، اور ساری پارٹیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ جو لوگ ہر بات ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، تو یہ لوگ بھی ادھر حق کا اظہار نہیں کر سکتے؟ کچھ منسٹرز دیکھیں اچھا بات کر لیتے ہیں، میں نے سنا ہے، کیونکہ میں کیبنٹ کا وہ نہیں ہوں، اور شکر الحمدللہ کہ نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحیح ہیں، لیکن قوم کو پتہ کر جانے کہ وہ چند ہیرے کون سے ہیں جو جرأت کر سکتے؟ بعض وقت کر لیتے ہیں، جیسے کہ کل پرویز خٹک صاحب نے بات کی اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن ہارا اس لیے کہ آپ لوگوں نے سوئی گیس کی جو اور وہ بند کر دیا، کنیکشنز نہیں دیے لوگوں کو، آپ کنیکشنز نہیں دے رہے، ہمارے لوگ ڈپرائیو ہو رہے ہیں، تو اور گیس لوڈ شیڈنگ آپ نے شروع کر دی، تو اس پہ وہ ذرا ریزننگ بھی ہوئی، تو وہ میرے خیال میں انہوں نے آواز اٹھائی کل۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کے تنازع میں پرویز خٹک حق بجانب تھے؟ ایک لحاظ سے، کیونکہ ایک حلقے کو جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنے صوبے کو آپ فارمر چیف ایگزیکٹو مطلب خیبر پختونخوا تھے، تو ضروری بات ہے۔ اور میں نے کل ایک چیز نوٹ کیا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میرے صوبے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے میں جب میں حلف لیتا ہوں تو میں پورے پاکستان کا ایم این اے ہوتا ہوں، ایک ضلع یا اس کا نہیں ہوتا ہوں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ ڈپرائیو ہوتے ہیں، سندھ کے ڈپرائیو ہوتے ہیں، اور خیبر پختونخوا، جیسے کل ایک سٹیٹمنٹ کی دی گئی جی کہ گیس ہماری خالی چیز جب دسمبر کے مہینے میں گیس جو ہوتا ہے وہ لیول برابر ہو جاتا ہے، مطلب ہم کنزمپشن جو ہماری ویسے جو جتنے بھی 11 مہینے ہیں وہ ہم سے سرپلس ہوتی ہے، مطلب ہم اپنا گیس کنزمپشن ہماری کم ہوتی ہے۔ لیکن کل آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ میں نے ہاتھ ریز کیا، لیکن بدقسمتی سے نہیں دیا جاتا۔ یہ اس پہ بندہ خفا ہوتا ہے کہ یار آپ اسٹیٹمنٹ جب دیں تو رسپانسبل تھوڑا سا دیکھا کرے۔ 1 دسمبر کا مہینہ ایسے ہوتا ہے جو خیبر پختونخوا جو ہوتا ہے اس کا گیس جو ہے وہ اپنے لیول کے مطابق وہ لے لیتا ہے، جو اگر اس کا ریشو ہے، ویسے 11 مہینے وہ سرپلس ہوتا ہے، وہ دوسرے یہ جو اس سے پہلے جوائنٹ سیشن میں درجنوں بل پاس کیے گئے، اور یا جو کل والا معاملہ تھا، تو یہ پہلے ایم این ایز اور سینیٹرز آپ لوگوں سے ڈسکس کیے گئے تھے؟ دیکھیں ہمیں تھوڑی سی بریف تو دی، لیکن بل بدقسمتی سے ہم اکثر ہمیں جو بل جو ہوتا ہے خالی اس کا ایک سمپل ایک پیپر ہوتا ہے، اس پہ جو لکھا ہوتا ہے وہی جو بل میں ہونا چاہیے اندر کے، اس میں کون کون سے کلاز ہیں جو ہم انکلوڈ کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوگا، وہ چیز سامنے نہیں رکھی جاتی۔ یہ ایشوز ہے، اور یہ ابھی نہیں کہ یہ اس حکومت میں، یہ ساری حکومتیں جتنی بھی گزرتی ہیں، لیکن اس حکومت میں پھر حکومت کی طرف سے بولنے کے لیے چند مخصوص افراد ہے کہ اسپیکر ان کو فورم دیتا ہے، تو یہ اسپیکر اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں وہ بے اختیار ہے، یا اس کو ڈکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے جو ہے یہی 3-4 بندے ہیں، مراد سعید ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ان کو فورم دیں؟ سر میرے خیال میں سلیم صافی بھائی کے یہ پہلے 3 روز جتنے بھی ہیں، میں نے آج بھی اسمبلی میں نے کہا میں یہ 3 روز جو ہیں آپ کو پیچھے والے لوگ نہیں نظر آتے، یہ پیچھے والے لوگ آپ کو ووٹ والے نہیں ہیں، یہ پیچھے روز بھی جو ہیں اگلے 3 روز یہی آپ ان سے ہی پوچھیں گے، اگر تقریر شروع کرتے ہیں تو پہلے والے روز سے، اگر ختم کرتے ہیں تو پھر پہلے والے روز سے، تو اور وہ پہلے روز انہوں نے ہی تو ملک کو تباہ کیا ہوا ہے۔ سوری میں کسی کو افینڈ نہیں کروں، میں کسی کو کے ساتھ ذاتیات میرا نہیں، لیکن اگر موجودہ ہو یا پچھلا ہو تو انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے، اور آپ شروع بھی وہیں سے کرتے ہیں، ختم بھی وہیں سے کرتے ہیں، جن کا اب وہ بڑے مطلب دیکھیں آپ مہنگائی لاتے ہیں نا، میں نے یہی وہ کیا، میں نے کہا ان کو ای سی ایل میں نام ڈال لیں، موجودہ کے بھی اور پچھلوں کے بھی،
तीनों रोज को आप ECL में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आप नाम डाल लें, ये इंशाल्लाह फिर जब ये पाकिस्तान से जितने भी, हाँ, जो पहले 3 रोज हैं, ये सारे साबिका और मौजूदा वजीर सारे हैं, इन सब की सही अकाउंटेबिलिटी होगी ना, इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसे नहीं हो ना कि मैंने, हाँ, वो अभी शेख नया की वजारत की, पता नहीं किधर ये मेरे साथ वो पीपल्स पार्टी में जब मैंने था जी, उस वक्त भी ये ऐसे ही आ गए थे। और फिर तो अभी भी जो शौक तरीन साहब थे वो पीपल्स पार्टी में, मैं जब था तो उस वक्त भी फेडरल मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने बैंक नहीं बनाया था अभी तो। वैसे ये बात नूर आलम खान साहब की बड़ी जेन्युइन लगती है कि चलो ये हमारे साथ ऐद करें कि हम तो उम्र भर के लिए इधर रहेंगे, लेकिन वो कम से कम अगले 5 साल फिर इस मुल्क में हमारे साथ रहें, तो ये बड़ी एक जेन्युइन बात हो सकती है। फिर ज़रा वो भी सोचेंगे। तो नूर आलम खान साहब से और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ है PTI के रुकन कौमी असम्बली जनाब नूर आलम खान साहब। आप कह रहे थे कि जी एहतसाब ठीक नहीं हो रहा, इस मुल्क में तो सिर्फ एहतसाब ही हो रहा है, और वज़ीर आज़म साहब तो एहतसाब के सिवा कोई और बात ही नहीं करते। तो आप नहीं समझते कि एहतसाब ठीक हो रहा है? मैंने PTI को ज्वाइन इसलिए किया था कि ये करप्ट लोगों के, करप्ट माफिया के पीछे जाएंगे, और अगर आप वही जो कार्टेल्स है, जो वही माफियाज हैं, अगर वही आपके इर्द गिर्द होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे बताएं। मुझे तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे सियासत भी करना या नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि अगर यही हाल रहेगा और गरीब बंदे के या पाकिस्तानी, ना किसी ज़मींदार के लिए कोई सोचता है, ना किसी पाकिस्तानी के लिए सोचता है, सारी माफियाज है, गाड़ियों की माफियाज, आपके चाहे वो कंपनीज हैं, साल बाद 8 महीने बाद गाड़ियां देते हैं, उनका दस्तरस्त डायरेक्ट हर एक जो भी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है उसके साथ होता है। वो गाड़ियों की सेफ्टी नहीं होती है, उसका वो नहीं होता। इसी तरह आप चीनी का देख लें, वो कार्टेल्स पूरे, मतलब आप 55 या 50 और 120 और 130 की उस पे वो रिबेट भी ले लेते हैं वहाँ से, हुकूमत से, और वो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जी हमारे साथ सरप्लस है, चीनी बाहर बेच दी, उस पर रिबेट, वो भी पैसे कमा लिए, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ से यानी कार मैन्युफैक्चरिंग माफिया, फिर आप शुगर माफिया, फिर उसके बाद आपका जो इवन जो मुर्गी, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, कंस्ट्रक्शन माफिया, अल्लाह माफी दे, उनसे किसी ने नहीं पूछा जी ये, और वो सब खान के इर्द गिर्द है, सारे लीडर्स के इर्द गिर्द होते हैं, उनका काम ही वो नहीं। लेकिन अब इधर भी इर्द गिर्द है, बिल्कुल आपने नहीं, और पॉलिसियों पे भी असरअंदाज हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर आप एक गाड़ी पे 8 लाख और 10 लाख ओन ले रहे हैं गरीब लोगों से, क्योंकि आप गाड़ियां जब 1 साल तक आपने पहले एडवांस में लिया होता है, और जब एक गरीब बंदे को 1000 सीसी या 2000 सीसी या वो गाड़ी नहीं मिलती, तो वो फिर उसमें ओन जब, जिससे आप 8 लाख रुपए ले लेते हैं, और उसके बैंकों में आपने लाखों करोड़ों और अरबों रुपए लिए होते हैं और रखे होते हैं, तो उसके जो सूद, बाकी हुक्मरान तो इनको इसलिए करते थे कि उनसे वो भी अपना हिस्सा लेते थे। तो ये जो कहते हैं, हम सुनते हैं लोगों से कि जी खान साहब तो खुद ईमानदार हैं, तो ईमानदार ने फिर बेईमानों को क्यों अपने इर्द गिर्द रखा है? मैं खुद आई एम कंफ्यूज्ड ऑन दैट। बेसिकली मैं कुछ नहीं कह सकता, इमरान खान इतने अच्छे आदमी हैं, तो मतलब ये क्यों ऐसे हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इमरान खान साहब से अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द की अकाउंटेबिलिटी करें, हर एक MNA का पूछें। अगर मेरे अकाउंट मैं मनी ट्रेल दूंगा ना जी, मेरे साथ अगर जो चीज़ होगी, तो मैंने अगर 1929 से रिकॉर्ड दे दिया है, मैं अपनी मुझ पे भी जी, मैंने तकरीर जब की महंगाई के खिलाफ, तो मैंने एहतसाब, मैंने भी नैब, मुझे वो चिट, मुझे बाद में पता, मेरी बेटी का नाम भी था, मेरे बच्चों का नाम भी था, मेरी बहनों का नाम भी था। जब आपने तनकीद की तो आपके पीछे नैब को लगा दिया? मुझ पे नैब लगा गया था जी। मैंने तो इसका मतलब ये कि नैब का कंट्रोल नहीं हुकूमत के पास है। बस मुझे तो मेरा तो हो गया था। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी, मेरे साथ जो भी ज़मीन आ रही है जी, वो बाप दादा परदादा की है। मैंने ना मुझ में कमाल था ना मेरे, वही अल्लाह ने दी थी।
تو اس کا ورنہ اگر میں توبہ، مجھے تو اللہ معافی دے، مجھے تو بعض وقت ڈر بھی لگتا تھا، میں نے کہا اگر میں نے تھوڑا سا بھی کچھ کیا ہوتا تو آج میری بری حالت ہوتی. تو اس لیے مہنگائی کے خلاف بھی آپ اگر آواز اٹھاتے ہو تو اس ملک میں تو آپ کو اس کی سزا پھر نیب یا کوئی اور دوسرے ادارے سے. لیکن وہ نیب تو دور کی بات ہے، یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس سامنے آ گیا، تو اگر خان صاحب خود ایماندار ہے تو وہ اس کا رستہ کیوں روکتے رہے؟ اگر میں اپنے ایسٹس وہ کرتا ہوں تو میرے خیال میں پارٹیز کو اپنے ایک ایک ڈونرز کا نام بتانا چاہیے کہ کہاں سے بھی آ رہے ہیں اور کہاں پہ بھی ہو. تو الیکشن کمیشن میں اگر ہم ڈکلیریشن کرتے ہیں تو ساری پارٹیز. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں دیکھیں کہ ہم نے کابینہ میرٹ پہ بنائی ہیں، پروفیشنل لے آئے ہیں، اور یہ نور عالم خان صاحب اور پرویز خٹک جیسے لوگ جن کو اچھے عہدے نہیں ملے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ میں بھی ٹویٹر اور فیس بک پہ وہ گالیاں میں سن لیتا ہوں. میں جب بھی مہنگائی کے خلاف تو مجھے ٹویٹر اور فیس بک پہ بعض میرے جو بھائی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں ووٹ عمران خان کو ہی دیتا ہوں، جو بھی وہ جب کیونکہ میں اس وقت پارلیمنٹ ان کا MNA ہوں. وہ خالی مہنگائی کے خلاف یہ پھر گالیاں آپ کو بھی میرے خیال میں ٹویٹر پہ بہت آپ تو خیر عادی ہو گئے. تو مجھے بھی میرا بھی وہی حال ہوتا ہے. جہاں تک آپ وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جی، پہلے اگر 4.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے، کوئی بیوروکریٹ بیٹھ جاتا تھا تو وہ 4 لاکھ، ابھی 80 لاکھ 1 کروڑ اس طرح کے. اور ان کے پھر آپ اگر وہ پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھیں، میں MNA ہوں، 1,60,000 روپے تنخواہ جی. جو جن بندے سے ہم اکاؤنٹیبلٹی وہ کرتے ہیں وہ 1 کروڑ روپے اور 80 لاکھ روپے سے کم نہیں لیتے. آپ کو میں اداروں کے نام بتا دوں گا تو آپ اچھا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں کچھ ادارے تو ہے وہ ان کے 25 پھر بھی وہ ہوتے ہیں 12 لاکھ 20 لاکھ روپے مہینہ ان کو پھر بھی آپ نے کیا کہتے ہیں ان کو پینشن اور وہ اس طرف کی چیزیں دینی. اگر پرائیویٹ تو کہاں سے آئے ہوتے ہیں تو 3 سال تک ان کو، یا لیٹ سے ان کو 1 سال یا 3 مہینے یا 6 مہینوں کا الگ وہی سیلری. اگر لیٹ سے اف somebody is getting 10 million یعنی 1 کروڑ روپے لے رہا ہے تو وہ اس سے 3 مہینے یا 4 مہینوں کا آپ نے اس کو پھر بھی سیلری دینی ہے، یعنی 4 کروڑ اگر آپ اس کو چھٹی بھی کریں گے. لیکن یہاں پہ یا خیبر پختونخوا میں کرپشن ماضی کی حکومتوں سے کم نہیں ہے؟ کرپشن تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور میرے خیال میں یہ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے پہلے، اب تو آپ سے وہ کمی نہیں آئی ہے اس میں. نہیں کوئی نہیں. میں جعلی کاغذات پہ میری زمین ٹرانسفر ہو رہی تھی، مجھے پتہ چلا، شکر ہے، میں نے عدالت میں گیا اور میں نے اس کو چیلنج کیا. میری پدری زمین جعلی کاغذات پہ ٹرانسفر ہو رہی تھی. میں سٹنگ MNA پاکستان تحریک انصاف، اور اگر نہیں ہے جا کر پشاور کی عدالتوں میں جائیں، معلومات کر لیں. نور عالم خان ورسز میں ان کے نام پورے بتا دیتا ہوں، دیکھ لیں جعلی کاغذات کے ساتھ. نہیں پہلے تو حکمران کرپٹ ہوتے تھے تو اس لیے یہ کام ہوتے تھے. تو کیا محمود خان کرپٹ ہے؟ نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے کہ PTI کے MNA کی زمین اگر ٹرانسفر ہو رہی، یہی تو مجھے حیرانی ہوتی ہے. میں نے ایک مرتبہ، مجھے لاسٹ ٹائم بھی، اگر آپ کو سلیم صافی صاحب یاد ہو، لاسٹ ٹائم بھی جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو ایک ایسے ہی ہوا تھا، ابھی بھی پھر ہوا. اچھا، پھر بدقسمتی سے قبضہ مافیا بہت زیادہ ہو گیا ہے. زمینوں کے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ، جو کوئی بھی مطلب ایسے جن کا بچے نہیں ہوتے، جن کے وہ ان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، تو آپ وہ اس پہ کوئی بھی لا ایسے نہیں ہے. تو یہ بہت بدقسمتی ہے. لیکن 2 چیزوں کا وہ بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. ایک بلین ٹری سونامی کا، جس کے بارے میں اگرچہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ایک فراڈ ہے، اور ایک صحت کارڈ کا. اس کے بارے میں آپ کی کیا دیکھیں؟ میرے خیال میں سر، میں نے اس میں بلین ٹری کے لحاظ سے میں اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، بہت اچھا وہ ہے. لیکن اگر صحیح اس کی وہ ہو، یہ اکثر کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور انہوں نے یا UN نے بھی، وہ انیشیٹو از ویری گڈ. ہیلتھ کارڈ کا بھی بہت اچھا ہے. لیکن ہمارا جو نظام ہے سر، ہمارے لوگوں میں آپ کو پتہ ہے، جس کا 1 ہسپتال تھا اس نے 4 اور 5 ہسپتال بنا لیے اسی صحت کارڈ میں خیبر پختونخوا میں. کیونکہ شناختی، ہمارے تو لوگ بے تعلیم ہیں، اس کا شناختی کارڈ نمبر رکھ لیتے ہیں، وہاں پہ اس نے علاج کیا نہیں ہوتا، اس کا کسی کا بھی آپ ایکس رے اٹھا کر لگا لیں، 10 لاکھ روپے لیٹ سے وہ آپ نے. تو آپ کا جو ایک نظام تھا جو فری
یہ پیسہ تو اسپتالوں سے نکالا گیا نا، اور اسپتالوں کی حالت ابتر ہو گئی سرکاری ہاسپٹل میں نے وہ گپلا تو دوسری طرف ہے کہ جی پرائیویٹ اسپتالوں کے ساتھ کنٹریکٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں پھر اس سرکاری اسپتال میں غریب آدمی آتا تھا. ہمارے حکمران طبقات تو کیا، یا نواز شریف اور زرداری تو کیا، شہریار افریدی بھی جو ہے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں. نہیں سر، ہم جیسے لوگ جو زمیندار لوگ ہیں، جو میڈیوکر یا لیٹ سے جو لیکن یہاں سے پیسہ نکال کے وہ کارڈ دیا گیا، وہ کارڈ اب نواز شریف کو بھی مل رہا ہے اور اس کو بھی مل رہا ہے. یہی حیرانی ہے نا کہ غریب بندے کو جو اگر یہ نہ تو میرا حق ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کا، نہ عمران خان صاحب کا، اور نہ زرداری صاحب کا حق ہے. اس کا حق ہے غریب عوام، اور وہ جس کا گھر یا لیٹ سے جس کی سیلری 15-20 ہزار روپے ہو، جو افورڈ نہیں کر سکتا ہو، یہ جو کاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو بھی صحت کارڈ دے دیں اور وہ بھی فری، تو وہ کیوں وہ کرے؟ تو یہ ان چیزوں پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی پراپر کرنی چاہیے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ نے پرائس ہائک پہ کنٹرول کیا، اگر آپ نے قبضہ مافیا کو کنٹرول کیا، اور اگر آپ نے کارٹیلز پہ کنٹرول کیا، تو ہم پاکستان وہ تھوڑا سا میرے خیال میں بچ جائے گا. اور ورنہ جس طریقے سے جا رہا ہے، اللہ خیر کریے، انارکی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ دیکھیں، میں ابھی لوکل باڈیز ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں آپ آ رہے ہو؟ کیونکہ آپ کی پالیسی صحیح نہیں. اگر آپ پالیسی صحیح کریں گے تو آپ وہ کہتے ہیں امیدوار غلط تھے اور پشاور کے ٹکٹ پیسوں پہ دیے گئے. وہ مجھے پیسوں کا تو پتہ نہیں. ہاں، امیدوار کا بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں ڈی اے خان سے کھڑا ہوں گا لیٹ سے، تو مجھے کون ووٹ دے گا جی؟ میں تو پشاور میں کھڑا ہوں گا، تو پھر بھی لوگ کہیں گے یار پشاوری پشاوری ہے، تو پھر وہ ووٹ دے دیں گے. لیکن اگر میں کہیں لاہور چلا جاؤں یا کسی اور پہ، تو وہ تو دیٹ از لائک، تو ایسے ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب گیس نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگی، 20-24 بلکہ 2 دن بعض علاقوں میں بجلی نہیں ہے. لیکن ان کا سابق حکومتوں کی غلطی ہے نا، ان کا چوڑا ہوا سر. 3.5 سال سے ہم بھی ہیں، سابقہ بھی موجودہ بھی، سب کی ہے نا. ان کو بھی تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا نا سر. پھر ان کا بھی نہ، تو پھر ہمیں اپنے پالیسیز پہ خیال کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اچھا، میرا پروڈیوسر مجھے کہہ رہے کہ بریک کا خیال کرے. تو ناظرین، ایک بریک کے بعد نور عالم خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. نور عالم خان صاحب، آپ جیسے سوچنے والے پارٹی کے اندر اور کتنے ہیں مینیز، سینیٹرز، ایم پی ایز؟ دیکھیں، میرے خیال میں ضمیر سب بہت سے زیادہ ہیں، بہت ہیں، ہے اس لیے یہ ملک چل رہا ہے اور آواز اٹھانے والے ہیں انشاءاللہ. لیکن بعض کچھ مجبوراً خاموش ہوتے ہیں، کچھ کی طبیعت میری جیسے وہ تھوڑی سی گرم مزاج والے یا بلنٹ ہوتے ہیں، کچھ خاموش ہو کر وقت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. تو ہیں لوگ. دوسری پارٹیوں کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ درجنوں لوگ رابطے میں ہیں، تو ہے وہ بھی ہیں؟ دیکھیں سر، اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہیں یا کہاں پہ. ضروری بات ہے جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو دیکھیں، پہلے گھوڑے بدلتے تھے، اب استبل بدلتے ہیں. تو جب استبل بدلتا ہے تو پھر گھوڑے کا کیا قصور ہے؟ مطلب آپ کی پالیسیز، آپ ہر چیز اس پہ کھڑے رہیں. آپ نے جو مینیفیسٹو میں لکھا ہے اس پہ کھڑے رہیں. پیپل ول ناٹ لیو یو. آپ اب اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ وہ میرے عوام مجھے بتائے گی اور میں استخارہ کروں گا. استخارے کے بغیر میں نہیں کرتا ہوں. نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں بہن کو گالی دے. ٹھیک ہے نا سر؟ میں یہاں پہ میں نے ایک ہی چیز وہ کری ہے. میں یہاں پہ میں شوربے والا اور آلو والا بندہ ہوں، میں زمیندار بندہ ہوں. میں نے ایک عزت ہی وہ کمائی ہے. اگر وہ عزت ہی نہیں رہے گی تو میں پھر الیکشن پہ کیا کروں؟ ضروری ہے میں یہاں پہ ایم این اے یا بنوں یا اسمبلی میں بیٹھوں؟ اسمبلی میں اس لیے آتا ہوں کہ میں عوام کی آواز اٹھا سکوں. اور اگر عوام کی آواز ہی نہیں اٹھا سکوں گا، اگر عوام کے لیے میں کچھ کر ہی نہیں سکوں گا، تو کیا آپ کا مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ سر، میں وہاں پہ ٹھنڈی اس کرسی کو ایسے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں اپنے خیبر پختونخوا
یا سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، جب وہاں پہ بجلی نہیں ہوگی، جب وہاں پہ زمیندار کو یوریا ڈی اے پی 9200 9400 اور یوریا 6000 اور 5000 پہ وہ بھی ملے یا نہ ملے، اور اسی طریقے سے چینی آٹا، دوائی، جب اس کے لیے میں آواز اس طرح کی باتوں کے بعد تو آپ کو خان صاحب کا مزاج مجھے میرے خیال میں کوئی پارٹی بھی پسند نہیں کرے گی، وہ تو ٹکٹ نہیں دیں گے سر۔ بات یہ وہ تو عز من تشاء و تذل من شاء، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے مجھے، لیکن باقی پارٹیاں اور یہ ملک میرا ہے سر، جس طریقے سے ان سب لیڈرز کا ہے، پاکستان میرا بھی ہے، انشاءاللہ اس پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ یہ تو آپ آج ہی دکھا رہے ہیں کہ میری کوئی پارٹی بھی پسند، لیکن ہر پارٹی آپ کو لینے کے لیے تیار ہے، عزت سے، منت سے، تو کہاں ہم آپ کو ایکسپیکٹ کریں؟ سر میں نے ابھی کوئی سوچا نہیں ہے، میں بہت عاجز بندہ ہوں، ہم جب بھی کام کرتے ہیں ایز اے ٹیم ورک کام کرتے ہیں، ہمیں یہ دعا ہونی چاہیے، میری یہ دعا ہے، نور عالم ضروری نہیں ہے، اللہ کرے میرا ملک بچ جائے، تو اب اللہ معافی دے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نوکریاں بھی بکتی ہیں، تو پھر کیا آپ کہو گے؟ تو یہ اگر غریب بندے کو، اس حکومت میں بھی نوکری ہر حکومت میں بکتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر میں تو بکتی تھی، ہر حکومت میں بکتی ہے، ہر حکومت میں بکتی ہے، ایسے ضمیر فروش لوگ ہیں جس کو غریب بندے کا فکر نہیں ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس سے سانس نکلے گی اور وہ جواب اللہ کو دے گا یا نہیں دے گا، وہ لحد میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ سینٹ کے ٹکٹ بھی بکے ہیں؟ سینٹ کا ٹکٹ بکا ہے مجھے نہیں پتا سر، کیونکہ میں بڑے بڑے ہستیوں کو میں چاہتا ہوں کہ ورکروں کو ملے، ہر پارٹی میں ورکروں کا لیکن ٹکٹ کے پی سے تو سب امیروں کو ملے۔ یہ میں نے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سارے مالدار لوگوں کو پسند، یہ لیڈرز پسند بڑے کرتے ہیں سارے، آپ پھر میرے سارے دشمن ہو جائیں گے سلیم بھائی، میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ پھر آپ کو یہ اکٹھا ہو کر آپ کے شکار کرتے ہیں، تو اس میں اچھا شکار تو نہیں، یہ جو پی ٹی آئی شکار ہوئی بلدیاتی الیکشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں نے آپ کو بتایا سر پہلے بھی کہ جب آپ لوگوں کو مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بجلی کی، گیس کی، اور آپ اپنے مینیفیسٹو میں جو آپ نے بات کی اس پہ پورا عمل نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی۔ آپ کا اندازہ کیا ہے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کے پی کے لوگ ووٹ دیں گے؟ سر پی ٹی آئی کے لوگوں نے 2 مرتبہ بہت زیادہ محبت کی ہے، آئی ڈونٹ نو اگر ان کے پی کے لوگوں نے، کے پی کے لوگوں نے، اور مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت تو جو پشاور میں حال تھا تو وہ تو اپنے نشان سے بھی الیکشن بہت کم لڑ رہے تھے، لوگ ناراض ہیں؟ تھے تو اچھا تھے، میں اس میں کوئی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ باقی وقت میں یہ اکانومی کو بھی خان صاحب بحال کر سکیں گے؟ اور لوگ اللہ کرے، عمران خان اچھے آدمی ہیں، میں تو ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے لیے تو سارے لیڈرز بہت رسپیکٹیبل ہیں، میرے لیے میں تو کہتا ہوں دیکھیں جب تک پاکستان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا سر جب تک یہ سیاسی، فوجی اور بمائے شمول ججز اور سول بیوروکریسی، یہ چاروں جب تک، اور آپ میڈیا بھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تو یہ پاکستان نہیں صحیح ہو سکتا۔ آپ سب نے بیٹھنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہے اور صحیح ایک فیصلہ کرنا ہے، اور کڑوا گوٹ بھی آپ سب نے پینا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ میں سے جو آپ کا جو ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے بیوروکریسی میں ہو، ججز میں ہو، اس میں بھی جو اس طرف کے لوگ ہوتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے، ان کو آپ ہٹائیں گے نہیں، اپنے نظام کو تھوڑا سا صحیح، رولز، لا، ہر چیز ہے، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اس کو آپ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا سر، تو اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا، تو پھر اچھا ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں لیکن کرنے والے تو کچھ اور ہیں۔ یہ جو پارٹی تنظیم خان صاحب نے بدلی ہے، اس سے بہتری نہیں آ جائے گی؟ پارٹی دوبارہ متحرک نہیں ہو جائے گی جو نئے عہدے دیے ہیں انہوں نے؟ پہلے ایک ہاکی کا میچ ہوتا تھا نا، حسن سردار، پھر اس سے رشید جونیئر، پھر رشید سینئر، اور پھر گول، وہ والا سسٹم ہوتا ہے آپس میں، یہ کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، تو اس سے نہیں ہوتا جب تک آپ صحیح سوچ، جو لیڈ کرتا ہے وہ سوچ اور پلاننگ کے ساتھ، اور پھر اس کے لحاظ سے پھر وہ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، تو ہر ایک کا اپنا وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں لیٹس ہوپ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تنظیم نیچے سے بنتی بھی ہے، اوپر سے بھی پوری پراپر، تو پھر ٹھیک ہو۔ نہیں، آپ ہر چیز کا موافق جواب دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ
پی ٹی آئی کے اندر کوئی آپ کو فارورڈ گروپ نظر آتا ہے؟ کیونکہ پرویز خٹک کے بارے میں ایک شک یہ بھی کیا جا رہا تھا اور خود کابینہ کے کچھ اور لوگ خان صاحب کے کان بھر رہے تھے کہ جی وہ آپ کا متبادل بننا چاہ رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں نہیں، کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ عمران خان کا متبادل کسی نے سوچ کیا ہے، کسی نے لابی کی ہے. اگر کوئی بھی ایسے دیکھیں، ہر ایک بندہ چاہتا ہوگا کہ پرائم منسٹر بنے، لیٹ سے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے اس وقت نہیں کہ ایک پارٹی میں رہتا ہو، اس کا چیئرمین ہو اور اس کے خلاف آپ وہ خواہش رکھیں. آپ کو کس پارٹی سے دعوت ہے شمولیت کی؟ ابھی میرے خیال میں سر بہت عاجز بندہ ہوں، مجھے کون کیا کرے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عزت اللہ دیتا ہے اور رزق بھی اللہ دیتا ہے. تو پارٹی، ساری پارٹی میرے لیے قابل قدر ہے، بشمول پی ٹی آئی، اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ ان کو نہیں، لیکن دعوت تو سب دے رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، سب بڑی پارٹیاں، اچھی سے اچھی پوزیشن. میں نے آپ کو بتایا سر، استخارے کے بغیر میں استخارے کے بغیر الیکشن بھی نہیں لڑتا ہوں. تو الیکشن میں نے آپ کو بتایا سر، میں استخارے بھی قسم کے سر، میں جب میں 2008 میں نے سر جب 2008 کا الیکشن بھی لڑ رہا تھا تو میں نے استخارہ کیا، تو اس میں نے خانہ کعبہ 2 مرتبہ دیکھا، تو آئی ون دیٹ الیکشن. میں نے 2013 میں نہیں دیکھا، تو 2018 میں دیکھا. پھر میں وہ، تو یہ جب آپ کو آپ کا اللہ پہ یقین ہو اور آپ کا نیت صاف ہو، آپ غلط کام نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے استخارے کیا بتا رہے ہیں کہ اگر حالات اس طرح رہیں تو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب اس پہ بہت سے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خفا بھی ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ پھر آپ سلیم بھائی، مجھے ٹویٹر اور فیس بک پہ گالیاں پڑیں گی، آپ کو میں اگنور کرتے رہے، مطلب میں پڑھتا ہی نہیں، ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم بہت پریشان کرتے ہیں. نہیں، پریشانی تو دیکھیں، میرے حلقے کے لوگ، میں چاہے جیتوں ہاروں، جو آپ کو دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، میری طرح انجوائے کریں اس کو دیکھے ہی تھا. اگر یہی مہنگائی رہی اور اگر یہی گیس لوڈ شیڈنگ، بجلی لوڈ شیڈنگ، تو آئی ڈونٹ نو، میں نہیں کہہ سکتا. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم اور غیب کی امداد، تو وہ تو پھر ہو جاتا ہے. اچھا، وہ غیبی امداد تو پچھلی مرتبہ بھی ایسا نہیں، وہ غیبی امداد میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ نا، اللہ اندر جب جاتا ہے بندے تو اس کے، دیکھیں وہ پچھلی مرتبہ بھی غیبی امداد سے پرائم منسٹر بنے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے سر کہ ووٹ جب اندر جاتا ہے تو اس کے دل پہ. ہاں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اتنے ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہے، لیکن وقت آنے پہ آپ ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ کوئی غیبی طاقتوں کے کہنے پہ آپ دے دیتے ہیں یا کہ پھر کچھ اور وجہ ہوتی ہے؟ نہیں سر، اس ملک کے لیے اس وقت اس ملک کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں. نہیں، لیکن اگر اتنا غلط کام ہو رہا ہے، آپ ایک محب وطن انسان بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹ بینک اور پھر ہماری سیکیورٹی کے اکاؤنٹس بھی آئی میپ کے ہاتھوں میں گروی ہو رہے ہیں، تو اتنی بڑی چیز پہ آپ پھر استعفیٰ کیوں نہیں دیتے اس پارٹی سے؟ دیکھیں، میں نے جب عمران خان نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد مجھے میرا بھائی ہے انفارمیشن منسٹر صاحب، کیا نام ہے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے مجھے کہا تم شک کر رہے ہو ہمارے اس پہ. میں نے کہا یار، میں ہاتھ اٹھانا، میں نے کہا، میں ان کو جواب کہ بھائی نہیں، یہ میرا ایز اے ایم این اے میرا حق ہے کہ میں اپنے پرائم منسٹر سے پوچھوں کہ سر یہ ریزنمنٹ اور یہ ریزرویشن ہے میری بھی اور میرے پاکستان کے بہت سے لوگوں کی. وہ بند آنکھوں پہ وہ نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. تو 200-300 یوٹرنس کے بعد بھی آپ شک نہیں کرتے؟ دیکھیں، اب میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں سلیم بھائی. میرے خیال میں آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں آج ہی دیکھیں، اس وقت مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں، ورنہ میں اگنور بھی ہوں. میں آپ اور بھی پورا اگنور کریں، 3 سال 3.5 سال ہو گئے جی، مجھے خیبر پختونخوا سے کچھ بھی فنڈ نہیں ملا. میرا ایک غریب بندہ نوکر نہیں ہو رہا میرے حلقے کا. اور کیونکہ میں یہ مہنگائی کے خلاف اور یہ باتیں کر لوں تو میرے خیال میں اور بھی نہیں. نور عالم خان صاحب، ہماری قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کوئی فیصلہ کر لیں یا ان کو چھوڑ دیں. ہماری بس صرف خواہش یہ ہے اور دعا یہ ہے
کہ اللہ آپ کو عزت سے رکھے آمین. سب اور پاکستانیوں کو جہاں بھی رہیں آپ سے اچھا کام لے اس ملک کے لیے. آپ عزت دار آدمی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جہاں عزت ملے وہاں پہ بھی رہیں, اور یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے, آمین. کیونکہ مجھے اور آپ کو اس ملک میں رہنا ہے, انشاءاللہ. اس ملک میں جینا ہے اور اسی ملک میں رہیں گے. انشاءاللہ. یہ جو مختصر دورے pہ آئے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرح انشاءاللہ ہم پھر پاکستان نہیں چھوڑیں گے. لیکن بدقسمت یہ کہ پروگرام کا دورانیہ مختصر ہے, ورنہ آپ سے بہت کچھ مزید بھی سننے کو جی چاہتے ہیں, تو اس لیے اجازت چاہتا ہوں آپ کے شکریہ کے ساتھ. بہت شکریہ سر. آج کے جرگے سے اجازت. اللہ حافظ.